बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं खान। और यकीनन रात गए सब काफी देर से सोए होंगे, क्योंकि कल जो जबरदस्त फाइनल हुआ है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैच तो आपको पता ही है किसने जीता। लाहौर एक बार फिर से जिंदा दिलाने 10 के फाइनल की फातेह करार पाई और यूं लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है। लेकिन कल जो हमने मंजर देखा, अगर हम उसको लम्हा ब लम्हा आपको ना बताएं तो बड़ी ज्यादती होगी। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में PSL दोबारा रिज्यूम हुआ, क्योंकि इस पूरे अरसे के दौरान जंग हो गई थी और उसके बाद हमारे खिलाड़ी जो हैं, ज़ाहिर जो खासतौर पे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो चले गए थे। उनका वापस आना, PSL का इतने कम टाइम में दोबारा से स्टार्ट होना और इतने खूबसूरत तरीके से इख्तिताम होना और इतना जबरदस्त फाइनल होना। एक फाइनल होता है ना जिसमें लगता है आपको एक तरफा मैच हो रहा है, लेकिन ये वो फाइनल हुआ जिसमें नहीं मालूम हो रहा था कि ये मैच कौन जीतेगा। और लास्ट बॉल तक एक सनसनी, एक क्यूरियोसिटी थी। और उसके बाद जो जमे गफीर था, जो क्राउड था, 34,000, 34,000 प्लस तमाशाई थे और हाउसफुल था। और क्या खूबसूरत मनाजिर, क्या खूबसूरत शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मजा आया मैच देख के और दिल खुश हो गया। लग रहा था ओहो कितने खूबसूरत। तो लाहौर कलंदर्स ने जी क्या किया, फाइनल टाकरे को और क्वेटा ने इंतहाई सनसनीखेज बनाया। सो एक गेंद पहले कहते हैं ना 6 विकेटों से शिकस्त हुई किसको, क्वेटा को। अब हाउसफुल जो ये शो था, इसमें नाजरीन भी मौजूद थे, करोड़ों टेलीविजन के अंदर बाहर शायकीन देख रहे थे, इसी तरीके से स्टेडियम में लोग मौजूद थे। तो शाहीन आफरीदी सबसे ज्यादा PSL इवेंट जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं। क्वेटा ने क्या किया, उन्होंने पहले बैटिंग की और 9 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। अच्छा, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि PSL T20 में वो टीम जो 200 प्लस रन बनाए वो हार जाए और एक टीम जो जीते वो 200 प्लस रन बनाकर जीते। तो हसन नवाज ने टूर्नामेंट के दीगर मैचेस की तरह फाइनल में भी बहुत शानदार बैटिंग की और 43 गेंदों पर 76 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। फहीम अशरफ ने भी सिर्फ 8 गेंदों पर 5 बाउंड्रीज की मदद से 28 रन स्कोर किए, जबकि वेश्का फर्नांडो ने 29 रन की इनिंग खेली। तो लाहौर के शाहीन आफरीदी ने 24 रन देकर 3 शिकार किए। तो पहले देख लेते हैं क्वेटा की बैटिंग। अच्छा जी, फिर जनाब 202 रन के ताकुब में लाहौर के ओपनर्स ने तेज स्टार्ट लिया और 3 ओवर में 39 रन जोड़ लिया। फखर जमान की बात की जाए तो फखर जमान 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नईम ने एक और बरकरफ्तार इनिंग खेली और 6 छक्कों की मदद से 27 गेंदों पर 47 रन की इनिंग्स खेली। अच्छा, कोशाल पेरेरा की बात की जाए और सिकंदर रजा ने मैच का जो पासा पलटा वो तो दीदनी था, और कोयटा के जो जबड़े से ट्रॉफी छीनी वो भी दीदनी था। दोनों ने काबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पेरेरा ने 4 छक्कों 5 चौकों की मदद से 31 गेंदों पर 62 रन बनाए और 7 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए। और कौशल का मैं बता दूं आप लोगों को, कोशाल पेरेरा ने को फाइनल का बेहतरीन खिलाड़ी और हसन नवाज को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आपको जरा दिखाते हैं। तो भाई कुशल पेरेरा ने तो बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और फैसला कुन इनिंग ये साबित हुई। लेकिन कल के मैच की जो हाईलाइट रहे वो रहे सिकंदर रजा। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए और यूं जो है उनका ये कहते हैं ना जो विनिंग शॉट था उसने ये मैच जितवा दिया। अब इनका ताल्लुक है जिम्बाब्वे से। ये जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर है सिकंदर रजा और पाकिस्तान सुपर लीग से इनकी कमिटमेंट थी। तो कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म की मिसाल इन्होंने कायम कर दी, क्योंकि एक दिन पहले यानी कि इंग्लैंड में ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, तकरीबन 10 घंटे तवील फिर इन्होंने फ्लाइट ली। लेकिन जरा इनका स्केड्यूल बता दूं, उन्होंने जो टेस्ट मैच खेल रहे थे उसमें 25 ओवर्स इन्होंने बॉलिंग में दिए और साथ ही उन्होंने बैटिंग में 20 ओवर्स दिए। उसके बाद इन्होंने फ्लाइट पकड़ी। अब ये फ्लाइट इनको ना एक कहते हैं ना उनको बिजनेस क्लास नहीं मिल सकी, तो इकोनॉमी फ्लाइट में ये आए। फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। फ्लाइट भी 10 घंटे तवील थी। उस पे इनका जो स्ले ओवर था वो भी था साथ में। उसके बाद जनाब लोगों ने लिखा हुआ है कि इन्होंने बर्मिंघम में जो है वो पे वहां पर ब्रेकफास्ट किया, दुबई में इन्होंने नाश्ता किया, लंच किया और फिर ये सीधा आ गए पाकिस्तान और वहां पर इन्होंने डिनर किया। सो कहते ना, और 10 मिनट पहले टॉस हो रहा था, उससे 10 मिनट पहले स्टेडियम पहुंचे, क्योंकि इनका प्लेन ही 1 घंटे पहले लैंड किया था।
اور وہ بھی تو دکھائیں جو انہوں نے کہتے ہیں نا ہٹ کر کے جس طریقے انہوں نے وننگ جیسٹر جو دیا تھا ہمارے دونوں کھلاڑیوں نے, جس طرح سے پھر لاہور قلندرز والے ایک دم سے گراؤنڈ میں آ گئے. تو پھر ہم نے لاہور ڈارک ہارس تھا, ٹھیک ہے, اور مجھے شروع سے میرے دل کو پتا تھا کہ لاہور نے جیتنا ہے. اب دل کو پتا تھا. پاکستان سپر لیگ 10 میں کئی کھلاڑی ابھر کر سامنے بھی آئے, نیو ٹیلنٹ بھی سامنے آیا اور قومی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں یہ کھلاڑی کوئٹہ کے حسن نواز پلیئر آف دا ٹورنامنٹ رہے. لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کے کشال پریرا فائنل کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. لاہور کے ہی محمد نعیم نے بہترین ایمرجنگ پلیئر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے. سکندر رضا کی بات کی جائے تو آل راؤنڈر آف دا ٹورنامنٹ قرار پائے سکندر رضا. پھر شاہین آفریدی نے سب سے زیادہ 19 وکٹیں حاصل کی. صاحبزادہ فرحان کی بات کی جائے تو انہوں نے سب سے زیادہ 449 رن سکور کیے. عبدالصمد جو تھے وہ فیلڈر آف دا ایونٹ قرار پائے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کھلاڑیوں کو ایوارڈز پہنائے. چیمپئن ٹیم کو 14 کروڑ روپے کا جو ہے انعامی چیک دیا اور رنر اپ کوئٹہ کو 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کا چیک دیا. تو کیا بات ہے. اور کل ہم نے بڑے خوبصورت منظر دیکھے وہاں پر, شائقین نے دل خوش کر دیا جس طرح انہوں نے اسٹیڈیم بھرا اور جس طریقے سے انہوں نے کہتے نا ہر چھکے ہر چوکے پر ان کی آوازیں ہمیں آ رہی تھی. پھر جو فائر ورکس ہوا, سو ہیٹس آف ٹو لائک آل دا مینجمنٹ جس نے تمام تر انتظامات کیے. لیکن کل ایک اور بھی زبردست چیز ہوئی, وہ یہ کہ ہمارے سمندر کے نگہبانوں کو سلام پیش کیا گیا اور بھارت کے خلاف مارکہ حق میں فتح. پاکستان سپر لیگ کا فائنل پاک بحریہ کے نام کیا گیا اور نیوی کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا. تو قذافی اسٹیڈیم کے مناظر میں ہم نے بھی دیکھے جب محسن نقوی نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا استقبال کیا اور پھر فائنل میچ کے لیے قذافی اسٹیڈیم کہتے ہیں نا ہاؤس فل رہا. پہلی اننگ کے بعد وقفے کے دوران ہم نے ایک پرفارمنس بھی دیکھی. ہر طرف سبز پرچموں کی بہار تھی. اسٹیڈیم پاکستان اور پاک بحریہ زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا. اور بڑا مزے کا وہاں پہ ہم نے جناب سنگنگ بھی دیکھی. جو بھنگڑا ماسٹر ہیں ہمارے نامور ابرار الحق صاحب, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ رضوان مرزا تھے, حسین علی پراچا, ندیم عباس نے خوب ماحول بنایا, خوب رنگ جمایا. اچھا یہ دیکھیں آپ کی یہ پوسٹ وار سچویشن ہے, اس عوام کا مورال دیکھیں, ان کے حوصلے دیکھیں کتنے بلند ہیں. اور دین اگین جو انٹرنیشنل کھلاڑی واپس آیا انہوں نے آ کے 4 چاند لگائے. سکندر رضا کی کمٹمنٹ دیکھیں, اگر آپ پروفیشنلزم دیکھیں تو اوور آل PSL 10 واز اے سکسیس. یس ڈیفینیٹلی. اور اگر ہم اس سے پہلے بات کریں تو سوچیں انڈیا میں بھی IPL میچز رکے لیکن وہاں پر ان کے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے آنے سے انکار کر دیا بیکاز آف سیکیورٹی ریزن. لیکن پاکستان نے جس طرح کی سیکیورٹی فراہم کی تھی ساری وار سچویشن میں انٹرنیشنل پلیئرز کو, تو وہ پلیئرز دوبارہ بھی آئے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پلیئر رہے وہ کراچی کنگز کے کیپٹن ڈیوڈ وارنر تھے. انہوں نے پاکستان میں انتظامات پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور کنگز کے کھلاڑیوں اور اسٹاف کے ساتھ ویڈیو سوشل میڈیا پر انہوں نے شیئر بھی کی. بہت خوبصورت پکچرز ہیں اور پیغام میں لکھا ہے کہ ٹورنامنٹ کا اختتام اچھا نہیں ہوا, ظاہر کراچی کنگز نہیں جیت سکا, لیکن کراچی کنگز کے ہر فرد کی محنت پر بے حد فخر ہے اور پاکستانی فینس کی سپورٹ پر شکریہ انہوں نے ادا کیا, جبکہ کراچی کنگز کے ساتھ سفر کو یادگار قرار دیا. اور ڈیوڈ وارنر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی سراہا اور کہا کہ ہماری حفاظت یقینی بنانے پر سیکیورٹی فورسز کا تہہ دل سے شکر گزار. تو یہ دیکھیں جی, یہ تھا حسن PSL 10 کا. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا. تمام سچویشن میں بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد ہاشمی صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. کل بہت کمال کا میچ دیکھا ہم نے, آؤٹ اسٹینڈنگ ٹاکرا. عوام کی بات کی جائے, کیا مورال تھا, کیا حوصلے بلند تھے پوری قوم کے, کیسے دیکھا آپ نے کل کا میچ؟ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا بٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت ہی شاندار میچ تھا اور واقعی سب لوگ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے کہ جیسے قذافی اسٹیڈیم پہ ہوں, ایسا زبردست ماحول تھا. اور پھر اس کے اوپر آن دا فیلڈ زبردست ایک فائنل ہوا. یہ نہ صرف PSL میں کسی بھی فائنل میں سب سے زیادہ ٹارگٹ چیز ہوا ہے, بلکہ دنیا میں کسی بھی لیگ کا جو فائنل ہوتا ہے اور سب سے بڑا ٹارگٹ چیز کیا لاہور قلندر نے. اس سے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے 191 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا تھا کراچی کنگز کے خلاف. تو تعریف جتنی بھی کی جائے لاہور قلندرز کی کم ہے. انہوں نے اوور آل کمٹمنٹ شو کی, پھر ان کے پلیئروں نے کمٹمنٹ شو کی. سکندر رضا کی بات کی جائے تو ان کا تعلق ویسے تو پاکستان سے سیالکوٹ سے ہے, لیکن وہ زمبابوے میں رہتے ہیں اور وہیں اپنی ساری انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. لیکن وہ ایک میچ کھیلنے پہلے
آئے, زلمی کے خلاف میچ کھیلا, پھر انگلینڈ چلے گئے, وہاں ٹیسٹ میچ کھیلا, اور پھر منٹس بیفور دا ٹاس اور لاہور قلندر نے 2 ٹیم شیٹس تیار کی تھی. ایک 11 میں سکندر رضا کا نام تھا, اگر وہ آ گئے تو وہ کھیلیں گے, اور ایک 11 میں شاکب الحسن کا نام تھا, اگر سکندر رضا نہ پہنچ سکے تو شاکب الحسن کھیلیں گے. تو کمال ہے, وہ پہنچ بھی گئے, انہوں نے کھیلا بھی, اور چونکہ وہ پہنچے تھے تو قدرت نے انہیں ایک انعام بھی دیا کہ انہوں نے آتے ہی پہلی بال پہ چوکا, پھر چھکا, پھر اگلے اوور کی جو انہیں 2 بالیں ملی اس میں بھی انہوں نے چوکا چھکا لگا کر لاہور قلندر کو جتوایا. تو وہ مین آف دا مومنٹ تھے کل, آلدو کے کشال پریرا کو پلیئر آف دا میچ ملا اس لیے کہ انہوں نے زیادہ رنز بنائے تھے, لیکن سکندر رضا نے کمٹمنٹ شو کر دی, پاکستان کرکٹ سے اپنی کمٹمنٹ شو کر دی, لیگ کرکٹ سے اپنی کمٹمنٹ شو کر دی. وہ بہت ہی زبردست نفیس آدمی ہے, اگر ان سے بات کی جائے تو بڑا مزہ آتا ہے. بننا چاہتے تھے وہ فل آف انرجی. شاہد صاحب مطلب جس طرح ان کا پورا بتا رہے ہیں کتنے لمبی فلائٹ تھی, اس سے ایک دن پہلے ٹیسٹ میچ کھیلنا وہ بھی بڑا تھکا دیتا ہے. امیزنگ پروفیشنلزم ہم نے دیکھا, اور آخر تک جس طرح انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, اور جب وہ آ کر بات کر رہے تھے ایرن سے تب بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہی واز ویری مچ انرجیٹک. سو زبردست, اور کل کی ہائی لائٹ آئی تھنک یہی تھے, ہمیشہ سے انرجیٹک رہے, اور وہ ان سے آپ بات کرو تب بھی بہت زبردست بات کرتے ہیں. وہ 2022 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا میں تھا تو پاکستان زمبابوے سے ہارا تھا, اور وہ سکندر رضا ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ڈاؤن کیا تھا, پلیئر آف دی میچ تھے اس میچ کے ورلڈ کپ میں. بڑے انرجیٹک آدمی ہیں, بننا چاہتے تھے وہ وار پائلٹ, لیکن بن گئے وہ کرکٹر, اس لیے کہ وار پائلٹ کے جب وہ 3rd ایئر میں تھے کورس میں تو آئی ٹیسٹ جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا ان کا, اور وہ پائلٹ نہیں بن سکے. لیکن کل انہوں نے جس طرح اڑان بھری ہے, اور تعریف ہے لاہور قلندر کی مینجمنٹ کی کہ جس طرح وہ ان کو لے کے آئے, ان کو بکنگ کروائی, ان کو ٹکٹ کسی طرح ملا اور وہ کسی طرح پہنچے, اور ان کو ایئرپورٹ سے بالکل تیز رفتاری کے انداز سے ان کو گراؤنڈ پہنچایا گیا. تو سکندر رضا واقعی کل کے مین آف دا مومنٹ تھے. اچھا شاہد صاحب, لاہور قلندر تو ایک بالکل ڈارک ہارس ٹیم تھی جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ جس کے بارے میں کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا, اور ہم لاہور قلندر کا تھوڑا ذرا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں تو ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتی رہی ہے یہ ٹیم, اور ایک ٹائم تھا جب اتنی ٹرولنگ ہوتی تھی, میمز بنا کرتی تھیں. تو یہ جو پروگریس کی ہے لاہور قلندرز نے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب 3 انہوں نے ٹائٹل جیت لیے 3 بار. دیکھیں لاہور کو کہتے ہیں نا لاہور ہے, تو لاہور ہی ہے واقعی. 6 ٹورنامنٹ میں وہ پلے آف میں بھی نہیں پہنچے, 4 دفعہ وہ پلے آف میں پہنچے, 4 دفعہ فائنل تک گئے, 3 ٹائٹل اب وہ جیت چکے ہیں, 3 شاہین کی کپتانی میں جیتے ہیں وہ, اور ایک وہ فائنل ہارے تھے ملتان سلطان سے. تو آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ مینجمنٹ ہے, جس طرح وہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں. ساری فرنچائز ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہیں, لیکن لاہور قلندر کا ڈیولپمنٹ کا کام سب سے یونیک ہے اور سب سے بیسٹ ہے. اور شاہد صاحب ذرا ادھر آ جاتے ہیں, کوئٹہ بھی ایک ایسی پوزیشن میں تھا کل کہ وہ میچ جیت سکتے تھے. یہ جو پریرا اور سکندر کی جو ایک اننگ رہی, زبردست اننگ رہی, اس نے میچ کا پانسا پلٹ دیا. سو کہاں پہ بالرز ناکام ہوئے, کیونکہ اس کوئٹہ میں تو محمد عامر بھی تھے اور دیگر بالرز بھی تھے. کیا آپ کو لگا کہ کیا کیا غلطیاں کوئٹہ نے کی کل؟ دیکھیں آخری 5 اوور میں 71 رن چاہیے تھے لاہور قلندر کو, اور ایسا لگ رہا تھا بہت سلو کھیل رہے تھے شروع میں کشال پریرا اور بھانو پاکسن نے رانا بال بھی رن نہیں بنایا, اور اتنی سلو بیٹنگ کی کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کوئٹہ حاوی ہو جائے گا. لیکن کوئٹہ کے ایک بڑے انٹیگرل پارٹ اس کیمپین میں رہے محمد وسیم جونیئر. کل وہ نہیں تھے, وہ انجرڈ تھے, ان کا بڑا نقصان ہوا, اس لیے کہ بڑی اچھی یارکرز مار کر انہوں نے وکٹیں حاصل کی تھی اس ٹورنامنٹ میں, اور ایک وقت پر جب وہ آتے تھے تو وہ پانسا پلٹ دیتے تھے میچ کا. ان کی کمی محسوس ہوئی. پھر ان کے جو دوسرے اسپنر تھے عثمان طارق, کل وہ اس طرح کی بالنگ نہیں کر سکے جس طرح وہ کر رہے تھے, اور ان کو ریورس سویپ مارے کشال پریرا نے. پھر دوسرے بیٹسمینوں نے بھی انہیں بڑا اچھا کھیلا. محمد نعیم کی تعریف کی جائے, 6 چھکے انہوں نے لگائے 46 رنز میں, بڑی زبردست انہوں نے بیٹنگ کی, اور ٹاپ آف دی آرڈر آ کر انہوں نے بڑا برسک اسٹارٹ دیا تھا جو لاہور قلندر کو چاہیے تھا. اور آخری 3 اوور میں جس طرح رن بنے, 18 رن 18ویں اوور میں, 19ویں اوور میں عامر جیسے بالر کے پھر 18 رن بنے, اور آخری اوور میں جب 13 رن چاہیے تھے تو وہ بھی بن گئے. تو لاہور قلندرز نے پانسا پلٹ دیا آخری 3-4 اوور.
شاہد صاحب اب ظاہر ٹورنامنٹ ہو گیا. اب پاکستان میں اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کرکٹ کو لے کے وہ یہ ہو رہی تھی کہ بھائی ہمارے پاس یہی پلیئرز ہیں, وہ پلیئرز جو ظاہر ہے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس کوئی بیک اینڈ پہ نہیں ہے, کوئی سپورٹ ایسی نہیں ہے, کس کو لے کر آئیں ان کی جگہ. لیکن پی ایس ایل سے بہت سارے نام بھی سامنے آئے ہیں. تو آپ کے خیال میں بہترین پلیئرز کون کون سے ہیں, کون کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہیں آگے موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیشہ سے پاکستان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں جو ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, ٹیلنٹ کی گرومنگ ہے, وہ ہمیشہ سے غلط رہی ہے, فالٹی رہی ہے. اس میں بہت سارا کام کرنا ہے. اب بھی جو پاکستان سپر لیگ سے پلیئر آئے جیسے حسن نواز, میچورٹی دکھائی ہے حسن نواز نے اس پورے ٹورنامنٹ میں, اسی لیے وہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ ہے. ان کو بھی ابھی ڈیولپمنٹ کی ضروری ہے. وہ پاکستان ٹیم کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز بھی کھیلیں گے. بڑے اچھے پلیئر ہیں, بڑا کمٹمنٹ انہوں نے شو کیا, بڑا وزڈم شو کیا کہ کس طرح گیم کو ڈیپ لیا جاتا ہے. محمد نعیم بہت ہی اچھے پلیئر ہیں, ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. علی رضا ایک فاسٹ بالر جو نظر آیا, وہ ان کو ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. 3-4 پلیئر ایسے بیچارے رہ گئے جو کھیل ہی نہیں سکے. مہران ممتاز لیفٹ آرم اسپنر ہے, بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. مومن قمر ایک لیفٹ آرم اسپنر ہے, وہ بھی بالکل ایک بھی میچ نہیں کھیل سکے. فیصل اکرم ایک بہت اچھے لیفٹ آرم اسپنر ہے. پھر فاسٹ بالنگ میں اگر آپ دیکھیں تو محمد اعظم ایک فاسٹ بالر ہے لاہور قلندر کے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس ٹورنامنٹ سے جتنے بھی ینگ پلیئر سامنے آئے ان کی ایک ٹیم بنائے اور ان کو مختلف ملکوں کا دورہ کریں. ایک ٹیم بنا دیں صرف T20 کرکٹ کی, تاکہ ہمارے پلیئر ڈیولپ ہو سکے. ویسے شاہد بھائی, محمد نعیم کو اب لاہور قلندر کی جانب سے کیسی دریافت دیکھتے ہیں آپ؟ بہت ہی اچھی دریافت ہے, بہت ہی اچھا پلیئر ہے. تھوڑا سا اس کو ٹیکنیک اپنی بہتر کرنی پڑے گی کہ اسپنرز کو کھڑے کھڑے نہیں مارا جاتا ہے, اسپنرز کو اپنے پیر یوز کر کے مارا جاتا ہے. وہ 1-2 چیزیں ہیں جو محمد نعیم ظاہر آگے سیکھیں گے, اچھے کوچز کے پاس جائیں گے. لیکن بڑی زبردست دریافت ہے. ساتھ ہی ساتھ جس طرح انہوں نے اور پلیئرز کو ڈیولپ کیا ہے, بہت سارے فاسٹ بالرز. حارث رؤف اتنے عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, حارث رؤف لاہور قلندر کی ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ ہے. ابھی سلمان مرزا نے اس ٹورنامنٹ میں بہت ہی اچھی بالنگ کی, 4 میچوں میں آئے اور کمال کی انہوں نے بالنگ کی. گو کہ وہ تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ ہیں ایج کے, لیکن T20 کرکٹ صرف 4 اوور کی کرکٹ ہے. آپ نے 4 اوور کرانے, فیلڈنگ کرنی ہے 20 اوور. وہ بھی ایک بڑی اچھی دریافت ہے, بڑا اچھا ان کو ڈیولپ کیا ہے. تو ہمیں صاحبزادہ فرحان صاحبزادہ فرحان تو پچھلے 8 سال سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا ستارہ ہے. ریڈ بال ہو, وائٹ بال ہو, زبردست بیٹنگ کرتے ہیں وہ. اب انہیں پاکستان کی طرف سے موقع ملے ہے تو اللہ کرے ان کے ٹیلنٹ کو وکٹ کیپنگ کروا کے ضائع نہ کیا جائے, کہ ان کو وکٹ کیپنگ کا بھی برڈن اس کے اوپر ڈال دیں. 449 رنز بنانا ایک ٹورنامنٹ میں. اس سال ان کی 4 سینچریاں ہو گئی ہیں T20 کرکٹ میں. اس سال ان کے سب سے زیادہ رنز ہیں T20 کی پوری دنیا میں. تو بہت ہی کمال کا پلیئر ہے. میرے حساب سے اگر اسے وائٹ بال میں چانس مل رہا ہے تو کبھی نہ کبھی ریڈ بال میں بھی چانس مل رہا ہے. ڈن. بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور جی اب PSL تو ہو گیا ہے اختتام پذیر, ختم ہو گیا. کیا شاندار فنالے تھا. کتنا مجھے تو ابھی سے لگ رہا ہے مس کریں گے ہم PSL. وہ ایک مجھے ایک پوری نیشنل ایک ہائپ بنی ہوئی تھی نا, یس فیسٹیوٹی بنی ہوئی تھی. بٹ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. پاکستان بنگلہ دیش سیریز کا آغاز بھی بہت جلد ہونے والا ہے, اور بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے عارضی طور پر بولنگ اور بیٹنگ کوچز تعینات کر دیے گئے ہیں. حنیف ملک بیٹنگ اور ایشلے نوف کے بولنگ کوچ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کریں گے, جبکہ مسرور فیلڈنگ کو کوچ ہوں گے. سابق اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کی بات کی جائے تو عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہ تو سوالات ہو گئے جناب کہ کیا کوچز ہوئے, لیکن ظاہر اب یہ ہوگا. لیکن آگے آنا ہے ایشیا کپ. ایشیا کپ ہونا ہے بھارت میں. اب بھارت کرے گا ٹورنامنٹ ہوسٹ کرے گا کہ نہیں, کچھ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. اس کے بعد جی دیکھتے ہیں 2026 میں پھر کیا ہوتا ہے مزید. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب جو دشمن نے چاہا تھا وہ نہیں ہو سکا. انہوں نے ہمارے راولپنڈی اسٹیڈیم کی طرف ڈرون کے ذریعے جی اٹیک کر کے دکھانے, فوٹو شاپ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی کہ اسٹیڈیم تھا وہ برباد ہو گیا ہے. الحمدللہ اسی اسٹیڈیم سے, کیونکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا, وہیں سے میچز کا آغاز ہوا. اور اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت طریقے سے پاکستان کے PSL ایڈیشن 10 کا اختتام ہوا, اور دنیا نے کل وہ مناظر دیکھے, اور لاہوریوں نے کہتے ہیں نا دل خوش کر دیا پورا اسٹیڈیم بھر کر. اور جس طریقے کی فائر ورک آخر میں ہوا, اور جس طرح سے میچ ہوا, میچ بھی بڑا زبردست. اس کو کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز.
چلیں جی، بات کی جائے، اب ہم کھیل کی بات کر ہی رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑی مزے کی خبر دیتے ہیں۔ اردن میں منعقد ہوئی نویں ایشین جوجتسو چیمپئن شپ 2025۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کو اس چیمپئن شپ میں مات دے دی ہے، ہرا دیا ہے جناب، اور بھارتی حریف کو دھول چٹائی ہے ہماری پاکستانی سپورٹس مین نے، کائنات عارف نے، اور بھارتی حریف کو دھول چٹائی۔ ہاں جی جنہیں اچھا، کائنات عارف جنہیں ARY لگوانا اور اے سپورٹس نے سپانسر کیا تھا، بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا انہوں نے اور کانسی کے 2 تمغے اپنے نام کیے اور واپس پاکستان لے کے آئی ہیں۔ ذرا دکھاتے ہیں آپ کو میدان اردن کا کھیل جاپانی مارشل آرٹ جوجٹسو۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے نویں ایشین جوجٹسو چیمپئن شپ 2025 میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے درمیان پاکستان کی نمائندگی کرنے والی کائنات عارف نے اپنے بہترین کھیل سے سب کو حیران کر دیا۔ ARY لاگونا اور EA سپورٹس نے باصلاحیت کھلاڑی کو اسپانسر کیا اور میدان میں کائنات نے دنیا بھر سے آئے حریفوں کو شکست دی۔ کائنات عارف نے اردن میں ہونے والی ایشین جوجٹسو چیمپئن شپ میں کانسی کے 2 تمغے جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ کائنات ایک بے مثال کھلاڑی جو اب تک مختلف بین الاقوامی چیمپئن شپ میں ہمیشہ عمدہ کارکردگی دکھاتی آئی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران سونے، چاندی اور کانسی کے متعدد تمغے بھی جیتے ہیں۔ ان کی طویل کامیابیوں کی فہرست میں نویں ایشین جوجٹسو چیمپئن شپ میں برونز میڈلز اور نویں ورلڈ ٹورنامنٹ میں وہ گولڈ میڈل بھی جیت چکی ہیں۔ کائنات نیشنل چیمپئن شپ میں 7 گولڈ میڈلز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ انہوں نے اب تک ایشین چیمپئن شپ میں 5 کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری بانو کوثر نے بھی سونے کا تمغہ اپنے نام کیا ہے، پاکستان کا نام سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے ہمارا، اور جوجتسو میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایشین چیمپئن شپ تھی، وہ ایشین چیمپئن شپ، یو آر رائٹ۔ چلیں جی، ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے اور آپ کو اور خبریں بھی دیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور آپ کو بتائیں کہ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ امن پسند لوگ ہیں ہمارا پہلا انتخاب بھی امن ہے۔ اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ وہ پشاور میں جامعات کے طلبہ سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر DGISPR کا کہنا تھا کہ 6 اور 7 مئی کو بھارت کے جن ہوائی اڈوں سے طیارے اڑے تھے ہم نے ان کو تباہ کیا۔ جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے آرڈر پر شیلنگ سے ارتضا شہید ہوا ہم نے اسے تباہ کیا۔ خطے میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ مساجد کو شہید اور لوگوں کو ذبح کرنے والوں کا اسلام اور خیبر پختونخوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے مزید کیا کہا، ذرا سن لیتے ہیں۔ چلیں جی، اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ کل ہم نے یہ دیکھی DGISPR کی اسپیچ میں کہ انہوں نے یہ بات بہت کلیئرلی بتا دی، میں وہی بتا رہا ہوں، یہ بات بہت کلیئرلی بتا دی کہ جو قدم تنظیمیں ہیں جہاں پاکستان میں جہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ جعفر ایکسپریس تھا، چاہے وہ خزدار واقعہ ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کسی شہر سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے پیچھے بھارتی پراکسیز جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ اچھا، اور بھارت کی جب آپ نے بات کی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے اس کے تیور ہی بدلنے لگے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی جو ناکامی ہے اس پر اب باقاعدہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ اب بھارت پہ تنقید ہو رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے ہیں۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سوانے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دیا اور کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام واقعہ جب ہوا اس پر سوالات اٹھائے گئے، اور جن لوگوں نے سوالات اٹھائے اس میں سے 18 سکھ فوجی گرفتار کیے گئے، کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک جہاں سے ارناب گوسوامی آتے ہیں، انہوں نے مزید بتایا کہ سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگانے والی پوسٹیں بھی کی ہیں۔ اپنی پوسٹوں میں لکھا کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو ہدف بنانا تھا۔ آپ بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، بھارتی
ماہرین پروین سوانے جیسے لوگ اب یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلگام بالکل فالس فلیگ آپریشن تھا. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18 سکھوں کو، سکھ فوجی جو تھے بھارت نے ان کو زیر حراست لے لیا ہے کیونکہ انہوں نے پہلگام فالس فلیگ کے اوپر سوال اٹھائے اور انہوں نے بالکل کسی قسم کی پاکستان کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. یہ آہستہ آہستہ بھارت جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، کوشش کی تھی، ایک جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح ان کے میڈیا، گودی میڈیا نے ریئیکٹ کیا ایک دن، جس طریقے سے لاہور پورٹ پہ پہنچ گئے تھے اور اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی داخل ہو گئے تھے اور ہر جگہ پہ وہ پہنچے ہوئے تھے، تو اس پہ ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ان کا، ایک پرانے ڈی جی بی ایس ایف تھے سنجیو سود، تو انہوں نے لکھا کہ ایک میجر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میزائلس آف ریٹرک وہ فائل کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک جنرل صاحب ہے مچھو والے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے کہ وہ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کا جو نقشے سے نام نشان مٹ جائے، اور انہوں نے کہا کہ وہ دن انڈیا کی تاریخ میں، انہوں نے کہا اگر یہ جو انڈین میڈیا نے کیا، انہوں نے کہا دے کین کوالیفائی ٹو بیکم ون آف دی سکسیسفل کامیڈی سیریز آف 2025. تو وہ وہاں پہ یہ بھی سوچ رہے کہ میڈیا نے کیا کیا ان کے ساتھ. اب جو وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں، جو فارمر جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، ان کا ماننا ہے کہ اس مارکے حق میں اور یا بنیاد مرصوص میں ان کو کیا ملا. ان کی دیکھیں ڈپلومیسی فیل ہو گئی، ملٹریلی دے فیلڈ اور ڈپلومیٹکلی دے فیلڈ، اور مور اوور جو ہے کہ جو انٹرنل جو کیپٹل جسے کہتے ہیں، جو ماسز ہیں، وہ ان گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوئی ہے اور ہو گئے ہیں. دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے دو پارٹیوں کے بل بوتے پر ٹوٹل حکومت کر رہی ہے. تلگو دیشم پارٹی ساؤتھ کی پارٹی ہے اور جنتا دل یونائٹڈ ہے نارتھ کی پارٹی ہے. ان میں سے ایک بھی پارٹی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، دی گورنمنٹ ول کولیپس. اور اس ہزیمت کے بعد وہ آلریڈی ان کو ڈس انٹیگریشن کے چانسز آ رہے ہیں. جہاں آپ نے سکھوں کی بات کی، دیکھیں 18% آف انڈین آرم فورسز میں جو دیٹ از کنسٹیٹیوٹڈ بائی دی سکس، اور سکس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، تو وہ بڑا خطرہ ان کے لیے ہے. پیچھے بھی ان کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے سکھوں کے ساتھ، کیونکہ سکھ وہ گولڈن ٹیمپل کو بھی نہیں بھولے ہیں. ابھی ریسنٹ جو وہاں پہ انہوں نے کوشش کی تھی جس طریقے سے ننکانہ صاحب پہ ایک ڈرون حملے کی کوشش کی تھی، پھر ایک ڈرامہ انہوں نے کیا تھا گولڈن ٹیمپل کے بارے میں. تو سکھ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ جو پروٹیکشن، جو عزت احترام سکھوں کے یہاں پہ جو پلیسز ہے ورشپ کے، وہ پاکستان جس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان کو ریسپیکٹ دے رہا ہے، تو سکھ وہ سمجھتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں دس از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اگر سکھ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، بسائڈ 18% جو آرمڈ فورسز میں ہے، اور جو انڈیا کا بریڈ باسکٹ انڈین پنجاب بھی ہے. پھر جو فارمر پروٹیسٹ بھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی، وارث پنجاب دیکھی، وہاں کی موومنٹ دیکھی ہے. امرت پال سنگھ جو ہے 2.0 جسے کہتا ہے بنڈرا والا ہے، وہ ان کو پکڑ کے آسام میں رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد دوسرے بہت سارے ہیں، دیپ سدوت ہے، اس کے اسسینیشن ہوئی، بہت سارے ہیں. تو پنجاب میں دیر از اے ریوائول آف خالصتان. تو اگر ایسا آرمی میں ہوتا ہے، ایئر فورس میں، نیوی میں ہوتا ہے، تو اٹ ول ہیو سیریس اس کے کانسیکوینسز ہوں گے انڈیا کے لیے. اور مور اوور پھر آپ دیکھیں نا کہ جو ود ان انڈیا کے اندر مین لینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دیٹس وائی چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ ٹو نیشن تھیوری کی کتنی امپورٹنس ہے. تو میرے خیال میں ریئلائزیشن ہر طرف سے آ رہی ہے. مسلمانوں میں بھی ریئلائزیشن ہے، سکھوں میں بھی ریئلائزیشن ہے، کرسچنس میں بھی، منی پور کے بعد سے وہ ریئلائزیشن ہے. دلت جو ایون ہندو ہیں لیکن ان کو شودر مانا جاتا ہے، تو وہاں بھی ریئلائزیشن ہے. سو دیکھیں فالٹ لائنز انڈیا کے بہت ہیں، اور دیکھیں یہ نقصان وہ جو دوسروں کے گڑھا ہوتا ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں نا خود ہی گرتا ہے. صحیح. مسعود صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب اور بھی جب ہم دفاعی تجزیہ کار جو وہاں کے ہیں بھارت کے، ان کی بات کریں یا دیگر جو تجزیہ کار ہیں، اس میں پروین سوانے مزید بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر بھارت کی ساکھ کو، بھارت کے امیج کو نقصان پہنچا ہے اور بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا، تو اسے غلطی نہیں کرنی چاہیے. اب اسی ساکھ کو یا اسی ڈیمیج کنٹرول کے لیے ششی تھرور اپنے ڈیلیگیشن کو لے کے گئے، مگر کل میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ امریکن پریزیڈنٹ پر ہی انہوں نے حملہ کر دیا
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بصیرت ہے، جو ان کا انداز گفتگو ہے، ان کا جو ڈیمینور ہے، اس پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے بھی ملا ہوا ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. سو اس سے کیا وہ اپنی ساکھ بہتر کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید کر کے، یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اور غلطی کرنے جا رہا ہے بھارت؟ دیکھیں جی، ایک اور غلطی بالکل کرنے جا رہے ہیں. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی جس طرح اسٹینڈ لیا ہے، دیکھیں ٹیرف پہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ٹیرف پہ جس طرح انڈیا کے ٹیرف انہوں نے کہا اکارڈنگلی ہمارے بھی ہوں گے. سیکنڈ یہ واقعہ ہوا جب مارکے حق کے دوران جا کے انہوں نے فاسٹ فلیگ آپریشن کیا اور پھر ماننے سے انکار کر گئے کہ جی ہمیں ٹرمپ نے یا امریکہ نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی ہے. اب جا کے جے شنکر صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ مارکو ریبو بھی ان کنٹیکٹ تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وینس وہ مودی صاحب کے ساتھ ان کنٹیکٹ تھے. تو وہ ہے. پھر دیکھیں کہ یہ ششی تھرور جو ہے اپوزیشن کے ہیں، کانگریس کے ہیں، تو اس کو آلریڈی اس کے بہت سارے کیسز ہیں، تو پرابلی ان کو کہا گیا ہوگا کہ ڈیفینڈ کریں اور تاکہ آپ کو کیسز سے بچایا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ جے شنکر صاحب کے لیے حالات بہتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلے چند ہفتوں میں یا مہینے میں جے شنکر صاحب کو اسکیپ کوڈ بنا کے اس کو فارغ کر دیا جائے گا، کیونکہ جب آپریشن کو کنسیو کیا تھا انہوں نے تو اس میں یقیناً ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی کہ انہوں نے کہا ہوگا ڈپلومیٹکلی ہمیں بہت اسٹرانگ ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے. ملٹری والوں نے کہا ہوگا ملٹریلی ہم یہ کر دیں گے، پاکستان رسپونڈ ہی نہیں کر سکے گا. تو اس طرح کی سوچ بچار کر کے کیا ہوگا، لیکن ہر چیز ان کی الٹی پڑ گئی ہے. دے نیور ایکسپیکٹڈ پاکستان کا یہ ریئیکشن ہوگا. سو پاکستان نے جو نیو نارمل والا کنسیپٹ تھا وہ بھی ہم نے اسٹیبلش کیا. اب انڈیا دیکھیں کہ وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. جو آئسولیشن ہے انٹرنیشنلی، تو اس لیے ڈیلیگیشن دنیا بھر میں بھیجے ہیں تاکہ وہ اپنا سودا بیچے، لیکن کوئی ان کا سودا خریدنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ انڈین ٹرانس نیشنل ریپریشن میں کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یونائٹڈ کنگڈم اور پاکستان میں ان کی انوالومنٹ تھی. دیکھیں قطر میں صفائی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ایو لیب نے بھی ان کو ایکسپوز کیا، اسٹینفرڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے انڈیا کو ایکسپوز کیا، واشنگٹن پوسٹ نے آرٹیکل لکھے تھے، گارڈین نے آرٹیکل لکھے. سو دے آر ایکسپوز ہو چکے ہیں. سو اٹ از رائٹ ٹائم فار پاکستان کہ ہم بھی ان کو بالکل پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے تحت ان کو ایکسپوز کرتے رہے. صحیح. تھینک یو سو مچ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ظاہر پاکستان کو بھی لمحہ بلمحہ بڑے ایکٹیو ہو کے ساری صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم جائیں ایک بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے ایک نیا شوشا بھارتی گودی میڈیا کی جانب سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہالت کی بیساکھیوں کے اوپر گودی میڈیا چل رہا ہے، اور ایسا کوئی نیا آئیڈیا، نیا کوئی ایسا نکالتے کہ ہم خود دنگ ہو جاتے ہیں کہ اتنے کریٹیو ہیں آپ بونگیاں مارنے میں. وہ جو کراچی بیکری تھی اس کے ساتھ جو حال کیا تھا، اس لیے کہ اس کا نام کراچی سے ایسوسیٹڈ شہر پاکستان سے ایسوسیٹڈ شہر کراچی سے تھا، تو انہوں نے اس پہ اٹیک کر دیا. اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے مختلف جو مٹھائیاں ہوتی ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری مٹھائیاں ہیں، میسور پاک ہوتی ہے، موتی پاک ہوتی ہے. وہ پاک نام جہاں جہاں آ رہا ہے انہوں نے اس کو پاکستان سمجھ کے جی ان کے نام ہی بدل دیا، اس کے آگے شیری لگا دیا. سو ہم دیکھتے ہیں ان کی اینکر جو ہے ایک تو بھارتی میڈیا، جنگوسٹک میڈیا جو ان کے اینکرز بھی بڑے کمال کے ہیں نا. تو ذرا دیکھیں وہ کیا بتا رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں، گوگل فری ہے. ان کے اینکرز کو بھی میرا مشورہ ہے تھوڑا پڑھ لیا کریں. ان کی اپنی مختلف لینگویجز ہیں. کناڈا ایک لینگویج ہے جس میں پاک کا مطلب ہوتا ہے شوگر سیرپ. جو شوگر سیرپ تیار ہوتا ہے اس کا مطلب پاک ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے نام میں یہ لگا. وی آر ایٹ دس پوائنٹ جہاں پر میں لٹرلی پریئنگ یا اللہ یا تو ان کو اٹھا لے یا انہی کو ہی اٹھا لے. اس کے آگے میں اس کی کیا ایکسپلینیشن دوں آپ کو کہ جہالت کی بوری ہے، اور اس میں سے کھل کے کبھی سیبوں کا ایپلز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اب مٹھائیوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ترکی کے ایپلز کا بائیکاٹ کر دیا، آذربائیجان میں ٹورزم کا بائیکاٹ کر دیا. دین اگین بات پھر وہی ہے نا کہ آپ نے لاجک کے بغیر ایک بونگی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، جارحیت کی تھی، اور اب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، تو آپ ایسے لیفٹ رائٹ مٹھائیوں کے پیچھے بھاگیں گے، سیبوں کے پیچھے بھاگیں گے. یہ لینگویج بھی نہیں کیا بولی جاتی ہے نا جس پہ نام پڑے. میرا کہنا ہے میڈ ان چائنا، اس کا بائیکاٹ کر کے دکھائیں. میڈ ان چائنا کیا نہیں ہے یہ آپ کو نہیں. آپ نے ابھی اینکر کی دیکھا تھا جب وہ بتا رہی تھی کیسے مطمئن طریقے سے
झूठ बोला जा रहा था, मतलब शर्म नहीं फील होती, वो एक हिस्सी नहीं है ना शर्मिंदगी वाली, और बस ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन बताती हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। हमारे एक इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम के, वही कहते हैं इंडियन एंकर्स को कि आपके घर वाले आपको ये नहीं कहते कि बेटा क्या कर रही हो, हमारी मोहल्ले में कोई इज्जत है, थोड़ा पढ़ के चली जाया करो, इतनी मेहनत से हमने तुम्हें पढ़ाया है, क्या बता रही होती हो टीवी पे। तो ये सारे एंकर्स के लिए भाई आप लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें कि इनके नाम के आगे पाक क्यों लिखा है। एट दिस पॉइंट आप लोग बस मजाक हैं पूरी दुनिया के लिए। यस, चले जी अब आ जाते हैं हम जरा कराची पे। मिठाई की बात कर ली, मिठाई के साथ एक और चीज जो है वो बड़ी अच्छा उसका कॉम्बो लगता है, वो है चाय। और चाय तो जो है वो कराची वालों की फेवरेट है, तो कराची वालों की चाय से दोस्ती अब उनकी सेहत के लिए खतरा बन गई है। चाय से भी दूर हो जाएं। आप ये देखें ना, मेरी बात सुने, आप को जहां पर टाइम मिलता है, जहां पर मौका मिलता है, सबसे पहले आप चाय पीते हैं। खाने से पहले चाय, खाने के बाद चाय, सड़क पे चाय, आप रेस्टोरेंट में चाय, ढाबे पे चाय। लेकिन हर चाय जो है ना वो आपको राहत नहीं पहुंचा सकती, आपके लिए वो अच्छी सेहतमंद नहीं है, मुज़र भी है। क्योंकि आप जनाब होटल्स पर मिलावट शुदा दूध पत्ती इस्तेमाल हो रही है। सिंध फूड अथॉरिटी ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। होटल्स पर मिलने वाली चाय को सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया इन्होंने कि शहर के मुतादिद चाय खानों और ढाबों में दूध में डिटर्जेंट जबकि चाय की पत्ती में खतरनाक रंग शामिल किए जा रहे हैं। हो चलें तो इस पे बात कर लेते हैं कि ये किस हद तक ज़ाहिर नुकसान तो है, मगर क्या है मजीद नुकसानात। एसोसिएट प्रोफेसर फूड साइंसेज जामिया कराची डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान ज्वाइन करने के लिए। अब ये हालिया तहकीक में जो नमूने सामने आए, केमिकल्स सामने आए हैं, ये यही है या और भी कुछ है? डिटर्जेंट के अलावा भी कुछ और चाय में डाला जा रहा है? Thank you so much for inviting in such enlightening session. देखें, चाय के हवाले से जो सबसे अहम तरीन चीज़ जो सामने आई है उसमें दूध और पत्ती दो अहम तरीन चीज़ें जो है वो उसके इंग्रेडिएंट है जो इस्तेमाल होते हैं, और ये दोनों ही जो है वो कंपोनेंट कह लें कि वो कंटामिनेटेड इस सूरत में निकले हैं कि दूध के अंदर जो है वो, जैसा भी आपने बताया कि डिटर्जेंट जो है वो पाया गया है मुख्तलिफ नमूनों के अंदर, और इसी तरह से जो है वो कुछ सैंपल्स के अंदर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स हो गए जो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से बोरिक एसिड, वो जो कैरम बोर्ड पे इस्तेमाल होता है ना, एक व्हाइट कलर का जो मटेरियल होता है, ये बोरिक एसिड जो है वो दूध को फटने से बचा रहा होता है, इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी लंबी कर देता है। और डिटर्जेंट बेसिकली आप झाग देखें, चाय जो आमतौर पे आप घर पे बनाएं तो इतनी झाग वाली चाय आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी मिकदार में भी अगर आप हल्का सा ट्रेसेस भी डिटर्जेंट का ऐड कर लें तो एकदम से झाग बनने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग कि जिसने जो है वो थोड़ा सा जो है वो परेशान करने वाली एक सूरत हाल रखी है कि जी डिटर्जेंट अगर इस्तेमाल किया जा रहा है अगर सिर्फ इस पर्पस के लिए, तो यकीनी तौर पे वो सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान ये है डिटर्जेंट का कि अगर आप उसको समझ लें कि साबुन को जो है वो आप पानी के अंदर डाल के पीना शुरू कर दें, तो सबसे पहले तो माउथ की लाइनिंग और जो स्टमक की लाइनिंग है, जो अंदर सलाइवा की लेयर होती है, वो कटना शुरू हो जाएगी, और उसका नतीजा क्या होगा कि पहले जख्म बनेगा और वो जख्म फिर आगे चल के अल्सर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और इसके अलावा जो पत्ती के अंदर जो कलर और मुख्तलिफ किस्म के जो कॉम्पोनेंट्स डिटेक्ट हुए हैं, सिंथेटिक कलर्स, उनका एक इम्पैक्ट ये होता है कि ये बाउल सिंड्रोम क्रिएट करते हैं। उसकी वजह से जो है जो लोग इस तरह की चाय ज्यादा पी रहे होते हैं, अमूमी तौर पे देखा गया है कि उनमें भूख लगना जो है वो बड़ी कम हो जाती है। ये एक अमूमी सी जो है वो चीज है कि अगर आप चाय के होटल पे बैठ जाएं डॉक्टर और साहब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं चाय आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जो पीने वाले हैं अब वो कैसे तशखीस कर सकते हैं कि ये चाय जो है वो ये वाली इसमें डिटर्जेंट मौजूद है और इसमें नहीं है? क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, क्या ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जो हम चाय में देखें? क्योंकि जायके का पता ही नहीं चल रहा, मतलब ये भी बता देना कि पीने वाले को जायके का पता नहीं चल रहा है। देखें, एक तो बहुत ज्यादा ओवरडोज जो है ना वो फ्लेवर भी मिलावा होता है। आप इस तरह की चाय को देखें, आपको इसमें ना थोड़ा डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। घर पे चाय बनाए अगर किसी ब्रांड की, आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो चाय खाने की जो है वो चाय का मिलता है। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा ये कि अगर अनयूजुअल सा आपको उसके अंदर कोई झाग सा नजर आ रहा है, कोई अनयूजुअल सी चीज फील हो रही है, इसका मतलब समथिंग एल्स जो आमतौर पे नहीं मिलाई जाती है और स्पेशली उस जो है वो ढाबे के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, कुछ लोग इसके आदी भी हो जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जी शायद कोई जो है वो एडिक्टिव चीज भी जो है वो ऐड की जाती है
الٹیمیٹلی کیونکہ ہمارے پاس تو فوڈ لیب ہے تو ہم اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر نارکوٹکس والے جو ہیں وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کریں تو یقینی طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ ملاوٹ جو ہے وہ شامل ہو جو کہ ایڈکٹیو بناتی ہے. مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانی ہوٹل کی چائے جو ہے وہ ہمیں بڑی لائک کرتی ہے اور ہم وہیں کی چائے بتا دیں اب کیا کریں، کیا چائے پینی چھوڑ دیں ہوٹل کی؟ چائے کم کریں اور گھر کی چائے اگر پیئیں تو زیادہ اچھا ہے. اور دودھ پتی کے بجائے اگر آپ نے چائے پینی ہی ہے، نشست کے بیٹھے ہوئے ہیں چائے خانے کے اندر، تو کوشش کریں کہ کیفے والی چائے جو ہوتی ہے بغیر دودھ کی وہ صحت کے لیے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس کا نقصان بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ پالیفینولکس جو ہوتے ہیں وہ دماغ کو جو ہے وہ جگا دیتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے نکالا اور ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ چائے کم کر دیں. گھر میں آپ بنائیں چائے پیئیں اور گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ چائے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، چائے کے اندر آپ ڈٹرجنٹ ڈال کے پئیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس چائے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یا تو چائے سے آپ کو بہت ہی عشق ہے، بہت ہی محبت ہے کہ آپ بس چائے آئی اور آپ نے پی لی، اس میں جو مرضی آپ نے پی لیا. وہ ہوٹل کی چائے کے عادی ہو گئے ہیں. لیکن اگر بھائی یہ تو فوڈ اتھارٹی والوں کا کام ہے، جا کے چھاپے مارے اور ان کو سیل کریں. ہم کیوں چائے پینا کم کریں؟ ہم تو چائے پیئیں گے. یہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، جا کے چھاپے ماریں. اسی بات کی آپ کی جاب ہے، اسی بات کی آپ کو پیسے ملتے ہیں. یہ جی ہم نے چائے ہم کم نہیں کریں گے. حقوق کی آواز اٹھا لی، کب ریفل کروا رہی ہوں میں. ہم بریک پہ جا رہے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بس ایسے ہی کہ ایسے تھوڑی چل رہا. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 پر باخبر سویرا میں. لاسٹ آور میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے گودی میڈیا ڈس انفارمیشن اسپریڈ کر رہا ہے. تو باخبر سویرا آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ نیوز پیپرز پڑھ کے تنگ آ گئے، آپ کی نظر کمزور ہو گئی، یا آپ سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز سے تنگ آ گئے ہیں، تو باخبر سویرا دیکھا کریں ہر روز منڈے ٹو فرائیڈے 9:03 پر، تاکہ آپ کو تصدیق شدہ مستند خبریں مل سکیں اور آپ کی انفارمیشن پر کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب تو خیر لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے انڈین میڈیا پر، اور ان کا یہ سلسلہ صبح شام جاری رہتا ہے. سو یہ صورتحال ہے اور ظاہر ہے ان کا جو کہتے ہیں نا بری طرح سے ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں اور اپنی ساکھ کو جس طرح انہوں نے نقصان پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے. اچھا کچھ اپڈیٹس ہیں سیگمنٹ پر جانے سے پہلے، پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ شیئر کر لیتے ہیں. تو چلیں جی اب ذرا ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل بڑا تذکرہ ہوتا ہے جی بٹ کوائنز کا، اور اسی طریقے سے مائننگ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو بٹ کوائن مائننگ سے ڈالرز اور قومی ڈیجیٹل جو خزانہ ہے وہ بنانے کا منصوبہ ہے. حکومت نے ڈیجیٹل انقلاب کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرتی ہے. سو منصوبے کا جو فرسٹ فیز ہے اس میں اضافی بجلی کو استعمال میں لاتے ہوئے کرپٹو مائننگ کا آغاز کیا جائے گا. اس سے ملک میں ڈیجیٹل زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں مدد ملے گی. اور وزیر خزانہ ہے جو ہمارے محمد اورنگزیب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے فروغ کے لیے انتہائی موزوں ہے. پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال ثاقب کے مطابق یہ اقدام نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری کو متوجہ کرے گا بلکہ پاکستان کو گلوبل کرپٹو اور اے آئی ہب بنانے کی راہ ہموار بھی کرے گا. تو جی اسی حوالے سے ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ اس پیش رفت سے متعلق بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ترجمان وزارت خزانہ خرم شہزاد صاحب. بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے مائننگ کے حوالے سے، یہ کتنی اہم ہے اور اس میں اے آئی کے حوالے سے بھی پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں. ان منصوبوں پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا اور آپ اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو بیسکس ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ریگولیٹری فریم ورک ہے جو بہت ضروری ہے. اور ریگولیٹری فریم ورک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا ایک فریم ورک اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ کو ایک اس کی صورت نظر آنا شروع ہوتی ہے جو آپ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے یہ کیا جا رہا ہے کہ ریگولیٹری فریم ورک ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کیونکہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ دیکھیں کتنے نمبر آف پاکستانیز جو ٹریڈ کرتے ہیں کرپٹو میں، اور پورے سال کا ٹرن اوور جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز میں ہے پاکستان کا.
اور پاکستان جو ہے 6-7 نمبر پہ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے دنیا میں, جو کہ کرپٹو میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ صرف کرپٹو نہیں ہے, یہ صرف کرپٹو کرنسی نہیں ہے جس میں جو ہے کہ کام ہو. بیسکلی جو ٹیکنالوجی ہے وہ Web3 کی ہم بات کر رہے ہیں, یا پھر ہم جو ہے وہ بلاک چین کی بات کر رہے ہیں. بلاک چین میں آپ دیکھیں اتنی زیادہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بینکس ہیں, کوئی بھی اگر اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے تو اس کی KYC 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہوتی ہے. تو جب بلاک چین ہوتا ہے اس میں یہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, ایک بینک جو ہے وہ KYC کر سکتا ہے, یعنی کہ ایک کسٹمر کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہوئے اس کے بارے میں جانتا ہے اور وہ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے تاکہ اس کا کسی اور بینک کے پاس اگر کسٹمر جاتا ہے تو اسے کوئی مشکلات نہیں ہوتی اور اس کا ڈیٹا آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے اور جو ہے اکاؤنٹ کھل سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری بے تحاشا جو ہے فائدے ہیں جس پہ جو Web3 اور یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں اس سے ملک کو ہوتا ہے. تو AI کی جہاں تک بات ہے, آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ دور بڑھ رہا ہے. تو پاکستان میں ینگ جنریشن جو ہے, ہمارے ٹیک سے بھی لوگ بہت ہیں, ہمارے انٹرنیٹ کا اسپیکٹرم مزید آنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ امپروو ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی اگر آپ یوز کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے, ایک لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ, یہ 2 چیزیں چاہیے آپ کی ایک ینگ بڈنگ وہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کو جو کہ دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتا ہے ٹیکنالوجی کے اسپیس میں. پاکستان بہت بڑی یہ بٹ کوائننگ اور AI جو ڈیٹا سینٹرز ہے اس کا جو میکینزم ہے وہ کیا ہے, اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے ہم اسے امپورٹنٹ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کا جو اس کی امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ڈیجیٹل فائنانس میں بہت کام ہو رہا ہے اور یہ پوری دنیا کیش لیس اکانومی کی طرف جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کیش کا بہت زیادہ جو ہے استعمال ہے. تو جتنا کیش کم ہوتا ہے اس کے بہت بے تحاشا فائدے فوائد بھی ہوتے ہیں, جس میں آپ ڈاکیومنٹیشن کی بات کرتے ہیں, جس میں آپ ایک فیئر ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, جس کے اندر آپ جو ہے اکانومی کی ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے بے تحاشا فوائد ہیں جو کہ ڈیجیٹل اکانومی میں ہوتے ہیں. میں ایک سعودی عربیہ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سعودی اگر چلے جائیں, ریاض کی خاص کر میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ چلے جائیں تو آپ کو کیش نہ ہونے کے برابر ملے گا اور آپ کو ٹوٹل جو ہے سب ڈیجیٹائزیشن وہاں ہو چکی ہے. دیکھیں ڈیجیٹائزیشن ان جنرل اور جو AI ہے اور جو بلاک چین ٹیکنالوجی اور Web3 ہے, یہ نیکسٹ جنریشن کی ٹیکنالوجیز ہیں جس کی وجہ سے آپ ایفیشنسیز لا سکتے ہیں, اکانومی کو اس ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. اور خاص کر سب سے بڑی بات, آپ کیا ینگ جنریشن ہے جس کو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ چینلائز کر سکتے ہیں, لیوریج کر سکتے ہیں, جو کہ دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. یہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کا ہب بن سکتا ہے, خاص کر ریجن میں بہت بڑا ہب بن سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کے یورپ ہے, ایک طرف آپ کا مڈل ایسٹ ہے, دوسری طرف آپ کے یہاں ساؤتھ ایشیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ہمیں کس طرح کیپٹلائز کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا خرم صاحب, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائننگ کے لیے ہمیں سپر کمپیوٹرز درکار ہوتے ہیں, کنٹینیوس سورس آف الیکٹریسٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو مزید ایکسیسیبل بنانے کے لیے مائننگ کو ٹو دی یوتھ مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں تو ایک تو کلیئر کرتا ہوں کہ سپر کمپیوٹرز کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں ایک اچھے جو ہے ایک ویل کہہ سکتے ہیں ایک تو کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے, ایک اچھی کنفیگریشن کی کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے, بٹ سپر کمپیوٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس میں انٹرنیٹ اور ایک ریزنیبل کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اچھا مطلب جو یہ لیپ ٹاپ اس وقت میرے سامنے پڑا ہوا ہے میں اس کے اوپر مائننگ کر سکتا ہوں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس کی کانفیگریشن جو ہے تھوڑی سی بہتر ہو, اچھا پروسیسر ہو, اچھا انٹرنیٹ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں. مائننگ کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل جو ہے کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے اندر آپ کیا دیکھیں مائننگ میں ہوتا کیا ہے, یہ فارمز کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں, میں ایک جگہ لوں اور وہاں پہ میں 10 لوگ 20 لوگ 25 لوگ 50 لوگ 1000 لوگ ڈالوں اور وہ کوڈز کو جو ہے کریک کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنی عقل سے اپنی جو ہے اس ایبلٹی سے کریک کرتے ہیں. سوالات ہوتے ہیں اس کے اندر, اس کو اگر آپ کریک کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ریوارڈ میں اس کے جو ہے اس کے انعام کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ بٹ کوائنز ملتے ہیں, یا پھر کوئی بھی کرنسی کی اگر آپ مائننگ کرتے ہیں تو اس کی جو ہے کرنسی آپ کو ریوارڈ ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. اس کرنسی کو پھر آپ یوز کر کے اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں بہت سارے اینگلز ہیں. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریگولیٹری فریم ورک بھی ہو, اس میں اس طرح سے سپورٹ ہو کہ لوگ جو ہے وہ آف ٹریک نہ چلے جائیں. جیسے ابھی ہے بھی کہ جتنا بھی ٹریڈنگ ہو رہی تھی ہوتی آئی ہے وہ آپ کے یہاں سسٹم میں اس طرح سے نہیں ہے, تو اس کو ہم نے لانا ہے سسٹم میں, اس کے اگینسٹ اس طرح کی پروڈکٹس لے کر آنی ہے اور ٹیکس انسینٹیو دینے جس میں جو ہے وہ فائدہ ہو اور لوگ اس طرف آئیں اور جو ہے ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی ایفیشینٹ اکانومی کریٹ ہو. میرے خیال میں
یہ سب ممکن ہے ہمارے آئیڈل کیپیسٹی کی ہے اور جو ہے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خرم ایک چیز اور بتائیے گا, جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں تو ہمیں ان کی سروسز بھی لینی چاہیے, بیکاز یہاں پر ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس میں ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے؟ جی وائی ناٹ. دیکھیں ہمارے ایکسپیکٹ پاکستانی خاص کر ہمارے ینگ جنریشن جو باہر ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ اسٹڈیز کے حساب سے جو اے آئی میں ٹاپ کے اینالسٹ ہیں, ٹاپ کے جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں, اس میں پاکستانی جو ہے وہ ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں دنیا بھر میں, جو کہ اے آئی کی پروڈکٹ کریٹ کرتے ہیں, اے آئی کی سروسز کریٹ کرتے ہیں, یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کر رہے ہیں, یا بلاک چین میں کام کر رہے ہیں. تو بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے وہ اس میں پاکستانیز بھی ہیں, اور اس میں ایکسپرٹس پاکستانیز ہیں, ان کے فیملی, ان کے بچے, ان کے جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے. تو وائی ناٹ, یہ تو سب سے بڑا جو ہے ایریا ہے جس میں آپ صرف پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی, اور ساتھ میں جو باہر ہیں سب کے لیے, کیونکہ یہ ملک تو سب کا ہے نا جی, تو سب کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں آگے آنا چاہیے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, جس سے اس ملک کو فائدہ اور اس ملک کو ہم آگے کلیکٹیولی لے کے چلیں. اچھا خرم صاحب, ایسے اس وقت کون سے ایسے کوائنز ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹ کرنا چاہیے یا مائن کرنا چاہیے؟ لیکن جی انویسٹمنٹ ایڈوائس تو میں نہیں دے سکتا اس وقت, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنی ایک انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ سے ہر کسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک رسکی ایریا بھی ہے, اور ہر کسی کا رسک لیول الگ الگ ہوتا ہے انویسٹرز کا. تو میرے خیال میں وہ کنسلٹنٹ بھی بتا سکتے ہیں, بٹ ان جنرل جو ہے یہ ایک ایسی ایسٹ کلاس بن چکی ہے جس میں جیسے پہلے آپ کو پتا ہے کنوینشنل ایسٹ کلاسز تھی, ایکوٹیز, بانڈز ہو گئے, گولڈ ہو گیا, یا اس طرح کی کموڈیٹیز ہو گئی. تو میرے خیال میں ایک کرپٹو جو ہے ایک اچھی بڑی ایسٹ کلاس بن چکی ہے, بٹ یہ دیکھنا ہوگا, ہر کسی کا رسک الگ ہوتا ہے, ہر کسی کو اپنے سرکمسٹانسز دیکھ کے انویسٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں. اور یہ جو بتائیے گا, عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کے ضوابط جو ہیں, قوانین بڑے سخت ہو رہے ہیں. اس تناظر میں, اس کانٹیکس میں پاکستان کا یہ جو اسٹیپ ہے, جو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, کونسل کا قیام اور سب, یہ کتنا محفوظ ہے اور پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس لیے میں شروع میں کہا کہ ریگولیٹری فریم ورک اور کس طرح سے اس کو جو ہے لے کے چلنا ہے, کیسے ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, کیسے ہم سسٹم میں لوگوں کو لا سکتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتا ہے FATF سے لے کر اور بہت ساری ٹاسک فورسز بھی ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں, اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا صرف کرپٹو نہیں ہے, کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پرپز نہیں ہے, میں بلاک چین کی بات کر رہا ہوں, Web 3 کی بات کر رہا ہوں, جو بڑی ٹیکنالوجیز ہیں, جو نیکسٹ لیول جو ہے نیکسٹ جنریشن کی ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ نیکسٹ جنریشن کا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹل ایسیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. صرف کرپٹو جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے. اسی وجہ سے اس کو فارملائز کیا جا رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک, SECP اور سارے وہ لوگ شامل ہیں اس تناظر میں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور کس طرح سے ایک بہتر فریم ورک کھڑا کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے لوگوں کو لا سکتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک مختصر سوال ہے, بتا دیں, اب یہ 2000 اضافی بجلی دی جائے گی, کہیں ہمارے بلوں میں لگ کے تو نہیں آ جائیں گے اس کے چارجز؟ نہیں, وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, اور اس کا ایک الگ جو ہے اس کے آپ کو پتا ہے اسپیشل اس کے اگریمنٹس ہوں گے, اس کا کس طرح سے ایک ون ون کریٹ ہوگا, اس سے بجلی کے بلوں کا تعلق میرا نہیں خیال ہوگا. چلے, میں نے اس سے پوچھا بجٹ بھی آ رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں, تو میں پہلے سے ہی پوچھ لوں. تھینک یو خرم, بہت شکریہ آپ کا خرم. میری ہاتھ سے کپ سلپ ہو گیا تھا آج بجلی کا بل سن کے. جی میں نے کہا چاہے ان کے پاس آئیڈیا نہ بھی ہو, ہم سے آئیڈیا ان تک پہنچ گیا. اور ان سب بتا دو. نہیں, انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن بلز تو آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ گرمی بہت بڑھ رہی ہے. کل میرا اتفاق ہوا باہر نکلنے کا 2 بجے کے قریب. مطلب میں بس میں کو مجبوری تھی نا, کبھی ہوتا ہے انسان کو باہر نکلنا پڑ ہی جاتا ہے, لیکن بہت بہت زیادہ گرمی تھی کہ مطلب گاڑی کے AC نہیں کام کر رہا تھا, مطلب وہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا. پنجاب اور اسلام آباد میں آندھی طوفان اور بارشوں کا دور چل رہا ہے, اور لیکن سندھ اور بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو سورج آگ برسا رہا ہے, اور جناب شدید گرمی نے دونوں صوبوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے, اور کئی شہروں میں تو پارا 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے اب آج کل, جبکہ سب سے زیادہ پارا 53 ڈگری سینٹی گریڈ گیس کریں کہاں پر, سبی میں ریکارڈ کیا. سبی تو مشہور ہے نا گرمی کے لیے, جیکب آباد, سبی, یہ سارے ہب, یہ وہ علاقے. تو آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان اور سندھ جو ہیں وہاں پر گرمی برقرار ہے, باقی جگہ کہیں اولے پڑ رہے ہیں, باقی کہیں جگہ بارش ہو رہی ہے. دیکھا نا کیا ماحول تھا لاہور میں
ٹائم دن کا 1 بجا تھا اور رات کا منظر پیش کر رہا تھا. وہاں پہ لوگوں نے, شہریوں نے جی ویڈیوز لگا کے پوسٹ کی کہ دیکھیں یہ رات کا منظر نہیں ہے, دن کے 1 بج رہے ہیں. تو ایسی آندھی, ایسا طوفان آیا وہاں پر. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بارش بھی ہوئی غالباً, بالکل بارش بھی ہوئی. اسلام آباد میں ایک بار پھر سے اولے پڑ گئے. بالکل اولے پڑے, لیکن ایک چیز کنسرننگ ہے, لاہور کا موسم جو آہستہ آہستہ بے وفا ہوتا جا رہا ہے نا, یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ لاہور کا موسم واز نیور لائک دس. اسلام آباد میں ایسا ہوتا تھا کہ 5 منٹ میں کچھ موسم ہے, 5 منٹ میں کچھ موسم. آپ یہاں آ گئے, لاہور کا موسم بے وفا ہو گیا, ایسے ہی ہو گیا. لیکن بھائی کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے پورے ملک میں, کیوں نہیں؟ اگر موسم ایسا ہے تو اس پہ تبدیلی آ رہی ہے. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر موجود ہیں. تھینک یو سو مچ انجم جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا یہ لاہور میں ہوا کیا اس دن جس طرح آندھی آئی, یہ کیا کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے, کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ اس کو کلائمیٹ چینج تو بہت لانگ ٹرم میں بات کر سکتے ہیں, تاہم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے دنوں تقریباً پورے پنجاب میں ایک شدید گرمی کا اسپیل رہا, جس کی وجہ سے جو ہے ایٹماسفیئر میں ہیٹ ٹریپ ہوئی, انرجی کا جو لیول تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. اور اس کے بعد جب مغربی ہواؤں کا سلسلہ, جس میں موسٹلی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں, جب اس نے علاقے پہ امپیکٹ دینا شروع کیا تو اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہاں پر میں ایک بات آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ مئی کے مہینے میں جب کوئی ویدر سسٹم اپروچ کرتا ہے تو یہ صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی, اس وجہ سے اس کی شدت میں بھی بہت زیادہ اضافہ تھا. تو بہت زیادہ گرمی تو سندھ کے علاقوں میں بھی ہے اور بلوچستان میں, وہاں کیوں نہیں ایسے ہو رہا؟ لیکن جی جو ہواؤں کا سلسلہ یا بارش برسانے والا سسٹم تھا, اس کا امپیکٹ ان علاقوں میں نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ صورتحال نہیں تھی. ہاں اگر کوئی مغربی ہواؤں کا سلسلہ بہت ڈیپ ہوتا جو کہ سندھ تک اپروچ کرتا تو وہاں پر بھی اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی. اچھا انجم صاحب, یہ تو بتائیں آپ کو طوفان کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ کہاں پہ جی؟ پنجاب والی سائڈ پہ. آپ اسلام آباد کی بات کی جائے, اسلام آباد میں بھی اولے پڑے لیکن الحمدللہ اس طریقے سے نقصان نہیں ہوا. لیکن ابھی جو طوفان آیا تھا لاہور میں, جو آندھی چلی تھی, ہمیں دیکھا کہ سولر پلیٹس کو بہت نقصان پہنچا, شیشے ٹوٹ گئے ریسٹورینٹس کے. تو یہ طوفان کا کوئی امکان دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے ایٹماسفیئر میں سے. تاہم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 27 تاریخ سے 30 تاریخ تک ایک اور مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا, بشمول لاہور اور اسلام آباد. تو جب دوبارہ گرمی, آف کورس آج کل دوبارہ جو ہے وہ گرمی کا جو سکیل ہے وہ تقریباً 42 تک ایکسپیکٹڈ ہوگا پنجاب کے میدانی علاقوں میں. تو جب یہ ویدر سسٹم دوبارہ اپروچ کرے گا تو دوبارہ اس بات کی توقع ہو سکتی ہے کہ دوبارہ آندھی, گرج چمک اور ہیل کے ساتھ بارش ہوگی. اور ذرا ہمیں سندھ کا بھی بتا دیں کہ یہاں پہ جو گرمی کی لہر ہے یہ کتنے دن جاری رہے گی, اس میں اضافہ تو نہیں ہونا مزید؟ دیکھیں جی, اس بارش برسانے والے سلسلے کی وجہ سے ٹمپریچر 1 سے 2 ڈگری سندھ میں کم ہوئے. تاہم میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سندھ میں ابھی گرمی برقرار رہے گی. اسپیشلی جو سینٹرل سندھ یا ویسٹرن سندھ کے اضلاع ہیں, اس میں ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ رہیں گے. حیدرآباد اور گرد و نواح میں بھی ٹمپریچر 46-47 تک جا سکتا ہے, جبکہ دادو, لاڑکانہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ٹمپریچر جو ہے وہ 48-49 تک بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو سبی اور اس سے ملحقہ بلوچستان کے علاقے, یہاں پہ بھی گرمی کی شدت رہے گی اور صدرن بلوچستان میں بھی گرمی رہے گی. تو انجم صاحب, یہ اب جو بارش برسانے والا سسٹم ہے یہ کب تک کراچی میں داخل ہونے کا امکانات ہیں اس کے؟ دیکھیں جی, کراچی کے لیے اگر ہم بات کریں تو ایکسپیکٹڈ یہی ہوگا کہ جب مونسون جو ہے وہ امپیکٹ دینا شروع کرے گا تو کراچی میں جب بھی بارش کے امکانات بنیں گے. فی الوقت کراچی کا جو موسم ہے وہ گرم اور مرطوب ہے, سمندری ہوائیں بحال ہیں. نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ٹمپریچر فیلز لائک ہے, جو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے, وہ آج کل 4 سے 5 ڈگری نارمل سے زیادہ ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. انجم نظیم ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. بھائی یہ موسم کا کیا بنے گا؟ مجھے تو جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو زیادہ بل آئے گا. مجھے تو یہ بڑا والا یہ مسئلہ, زیادہ دھوپ ہوگی تو زیادہ گرمی ہوگی. چلیں, گرمی ہو رہی ہے بہت, لیکن پھر بھی ہم چائے پی رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے بریک لے رہے ہیں. ہم بریک سے ہو کے واپس آتے ہیں, آپ بھی ذرا ہو کے واپس آتے ہیں. دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے گرمی میں.
तो वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह का मौसम है, और खास तौर पे हम अगर लाहौर और इस्लामाबाद ओवरऑल पंजाब की बात करें, जो मौसम वहाँ पे कहते हैं ना अपनी तेवर दिखा रहा है। इस्लामाबाद में ओले पड़े थे तो लोगों की गाड़ियां कैसी तबाह हो गई थी। फिर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जरा कम हैवी ओले नहीं थे इतने, लेकिन लाहौर में आंधी तूफान आया। अब लोग जो है ये सोच रहे हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स उड़ गए थे। बिल्कुल, सोलर पैनल्स उड़े थे। उन्हें बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है काफी सारी, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये सोलर प्लेट्स को वैसे बाकायदा बांधा तो हुआ है रस्सियों के साथ, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा विराजमान हुए हुए एक साहब तो पानी पी रहे हैं, एक सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और एक लेटे हुए। इनके लेटने का स्टाइल ये चेक करें आप जिस तरह बिल्कुल अपने घर में आप बिल्कुल ड्राइंग रूम में या बेड के ऊपर लेटे हुए। अच्छा, यहाँ पर ये चीज समझने वाली कि अगर ये सोलर प्लेट उड़ेगी तो इनको सबको साथ लेके उड़ेगी। यही सवाल मैं पूछ रही थी कि इन्हें अपने वेट पर इतना कॉन्फिडेंस है कि इनके वेट की वजह से आंधी तूफान जो भी आए सोलर प्लेट को ये बचा लेंगे। मतलब ये वो कौम है, आपको बताए ड्रोन गिरा रही थी तो उन्होंने कहा कि अब सोलर प्लेट को तो हम उड़ने देंगे नहीं, इस पे इतना हमने इन्वेस्ट भी किया है। तो ये और अच्छा, अब ये मनाजर देखें, ये तो बकायदा सोलर प्लेट उड़ चुकी है, उसको पकड़ के वापस घर लेके जाना चाह रहे हैं। सो डेंजर। सोचिए खुद ना उड़ जाएं, अपनी परवाह नहीं है इन लोगों को, लेकिन सोलर प्लेट्स बचानी है। ये देखिए, इसके नीचे आ जाए तो वो देखिए फिर उठा ली उन्होंने। अल्लाह अकबर। अवाम कहती है कि बस नुकसान बर्दाश्त नहीं करना हमने, बहुत हो गया। सोचिए अगर ये खुदा न खास्ता इन्हीं पे गिर जाए तो इनका अपना नुकसान कितना होगा, कितनी इन्हें चोटें आएंगी। सोलर प्लेट्स है, कांच है, शीशा होता है, भाई जान कीमती है। भाई हम वो अवाम है जिन्होंने जब मिसाइल चल रहे थे ना वॉर सिचुएशन में, तो ऐसे बैठ के देखे थे, ऐसे जाके। तो ये अवाम आपको ऐसे लग रहा था कोई मैच चल रहा है वहाँ पे। ये तो फिर आंधी है, हवाई तो है। चले भाई, ये तो आप देख लें कैसे पाकिस्तानी रिजिलियंट ब्रेव कौम है, लेकिन भाई ख्याल एहतियात से, ये नहीं आपको कोई नुकसान पहुंचाए। अच्छा जी, कराची की जब हम बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि फिर हम मसाइल की भी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है बस कराची और मसाइल जो हैं साथ साथ चलते हैं। पानी का मसला बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बल्कि अक्सर हमने देखा है कि पानी नहीं आता बहुत सारे इलाकों में, नलकों में पानी नहीं आ रहा होता। फिर पानी कहीं आ रहा होता है तो वहाँ थोड़े दिन बाद सीवरेज का पानी जो है वो उसमें शामिल हो जाता है। गुज़िश्ता रोज कराची के बाज़ इलाकों में शहरियों ने पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ, यानी लोड शेडिंग भी हो रही है, तो छुट्टी वाला दिन अपना कैसे गुजारा, उमूमन लोग जाते हैं पिकनिक मनाते हैं, उन्होंने एहतजाज करते गुजारा। तो सखी हसन, काला पुल, घारो पंपिंग स्टेशन पर शहरी सड़कों पर निकल आए, जिसके बायस जाहिर सी बात है ट्रैफिक जैम रहा सड़कों पर। अब सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर इलाका मकीन पानी और बिजली की बंदिश से सड़कों पर आ गए। काला पुल पर भी ऐसी सूरत हाल थी। शहर बेहाल है, लेकिन मेयर कराची हमें काफी पुरुमीद दिखाई देते हैं। मेयर कराची कहते हैं कराची के साथ हुई ज्यादती खत्म करने का वक्त आ गया है, अब आए वक्त। अच्छा चलें, हमारी क़यादत में शहर की रौनकें बहाल होंगी। और मुर्तज़ा बाब ये भी कहते हैं कि जमात इस्लामी मंफी सियासत के बजाय साथ मिलकर करे। MQM भी शहर का थोड़ा सा ख्याल रखें। जरा सुनवाते हैं आपको, जब आपको दिखाते हैं जरा कि क्या सूरत हाल है। नीपा चुरंगी के करीब सीवरेज का पानी सड़क पर जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मुसाफिर बस जो थी वो सड़क पर मौजूद गड्ढे में जा गिरी। ये आप मनाजर देखें जरा, ये मुसाफिर बस है, तो गाड़ियों का क्या हाल होगा? बिल्कुल आप सोचें, हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर पानी जमा है। मतलब अब आपको ये जरा बता रहे हैं कि हमारे साथ अफजल परवेज हैं, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो आपको जरा सारी सूरत हाल दिखा रहे हैं। अफजल परवेज बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप, और क्या देख रहे हैं? ट्रैफिक की रवानी किस हद तक मुतासर है? ट्रैफिक आमदोरफ्त हो रही है? जी बिल्कुल सदफ साइम, देखा जाए तो कराची के शहरी बुनियादी मसाइल के भंवर में तो फंसे हुए हैं। खासकर जो यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम हो रहा है, इस काम के दौरान कभी जो है साफ पानी की लाइन पर शगाब पड़ जाता है, तो कभी सीवरेज की लाइन टूट जाती है, जिससे यहाँ के मकीनों को सड़क पर जो सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो यहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक जो अपना सीवरेज की लाइन थी वो काम के दौरान टूट गई थी, जिसको मुरम्मत करने के हवाले से फौरी वाटर कॉर्पोरेशन के अमले को जो है कारकर्दगी दिखानी थी, लेकिन वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इकदाम नहीं कर सके, जिसके बायस गुज़िश्ता रोज़ जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा, पैदल चलने वालों को जो है शदीद मुश्किलात पेश आई। देखा जाए तो ये नीपा चौरंगी का ये मेन जो इलाका है, जहाँ जो स्टाफ भी बहुत मसरूफ तरीन है और 24 घंटे मसरूफ तरीन रहने वाली ये शाहराह है। देखा जाए तो मेयर कराची का विजन तो
विजन वाज़ेह है, लेकिन जो इदारे हैं वाटर कॉर्पोरेशन जैसा अमला वो गैर संजीदा रवैया दिखाई देता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा है। हमेशा से हम देखते हैं ये यूनिवर्सिटी का जो इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड कह लें, पुरानी सब्जी मंडी की बात कर लें, नीपा की बात कर लें, यहीं पर क्यों हमेशा ये मंजर हमें देखने के मिलते हैं और थोड़े थोड़े अरसे बाद यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है? तो क्या बेसिक बुनियादी मसला क्या है इन इलाकों का? सदर, बुनियादी मसला ये है कि इस यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 4 से 5 लाइनें गुजर रही हैं जो शहर को पानी की सप्लाई के हवाले से अहम किरदार अदा करती हैं, जबकि सीवरेज का निज़ाम भी इन्हीं सड़कों के नीचे से गुजर रहा है। इस हवाले से वाटर कॉर्पोरेशन का जो अमला है, जो इंजीनियर हैं, वो जो तरक्याती काम करने वाली टीमें हैं उनके साथ शामिल नहीं होते। अगर कोऑर्डिनेशन हो और जहां जहां उनको बोर करना हो, जहां खुदाई करनी हो, अगर वाटर कॉर्पोरेशन का इंजीनियर या एक्सीएन उनके साथ मौजूद होगा तो यकीनन तौर पर जो खुदाई के दौरान लाइनें टूटती हैं, इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे। वाटर कॉर्पोरेशन का जो अमला है वो गैर संजीदा नजर आता है, क्योंकि तरक्याती काम बहुत तेजी से करना है और जो मुकर्ररा मुद्दत है हो नहीं रहा है ना तेजी से, मसला ये भी है, मुकम्मल करना है। जी ठीक है अफजल, थैंक यू। और आपको मैं याद दिला दूं कि मुर्तजा वहाब मेयर कराची एक पॉडकास्ट मैंने देखा तो कह रहे थे 2 साल लगेंगे। मैंने आप 2 साल तक ऐसे ही मंजर देखेंगे यूनिवर्सिटी रोड पर और नीपा पर, और ये उन्होंने खुद ही कह दिया है। मजीद 2 साल और लगेंगे। 2 साल जब वो कह रहे हैं तो आप इसमें मजीद भी एडिशन कर सकते हैं, तो अल्लाह अकबर। बस क्या अच्छा चलिए, तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे मजीद आगे। जी हमारे साथ मौजूद बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सादिया साहिबा, संडेज कंसिडर्ड एज अ डे जब हम रेस्ट करते हैं, पीपल लाइक यू एंड अस, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और लेकिन संडे को हमने देखा कि शहरियों ने पानी और बिजली की बंदिश के बायस छुट्टी वाला दिन जो है वो भी एहतजाज में करके गुजारा, और इतनी गर्मी भी में एहतजाज किया। बच्चे, फैमिलीज, ख़वातीन सड़कों पर थी, एहतजाज कर रही थी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सादिया साहिबा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा, हम ज़ाहिर है मनाजिर देख रहे हैं और मसला यह है कि ये हालात क्यों नहीं सुधरते। और नीपा पे पहली बार ऐसे पानी नहीं नज़र आ रहा, यूनिवर्सिटी रोड पे पहली बार पानी ऐसे नज़र नहीं आ रहा, रिपीटेडली ये हमें नज़र आ रहा है। तो भाई इसका हल निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए जो इसका हल नहीं निकल पा रहा है? यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो तबाही है, मतलब यूनिवर्सिटी रोड आप जाने का सोच भी नहीं सकते। अगर आप चले गए हैं तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 से 2 घंटे कहीं पर नहीं गए, आपको सिर्फ खवार ही होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी रोड। लोग रास्ते बदल के जा रहे होते हैं, उन्हें घंटों लग जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने को। और ये जो तरक्याती काम है इनका एक टाइम फ्रेम होता है, ये उसके अंदर कंप्लीट होते हैं। क्या पैसे नहीं है सिंध हुकूमत के पास? क्या बजट जो एलोकेट किया जाता है वो नहीं है? तो फिर ये प्रोजेक्ट शुरू ही क्यों है? सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सादिया साहिबा, आपसे मैं यही सवाल कर रहा था कि संडे का दिन लोगों ने एहतजाज करते हुए गुजारा, शहरियों ने अपनी फैमिलीज के सब हमरा, कैसे देखती हैं आप इसको? जी बिल्कुल। कल शहर कराची में इतवार का दिन था। बहुत सारी जगहों पर एहतजाज था पानी और बिजली के लिए। एक तो सबसे पहले जो कराची के पानी की रिक्वायरमेंट है वो आधे से भी कम कराची में पानी अवेलेबल है। कराची की पानी की रिक्वायरमेंट है 1200 MGD और कराची को पानी जो इस वक्त प्रोवाइड हो रहा है वो कोई 560 या 580 के दरमियान है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पानी की जो सप्लाई है कराची को वो ही कम है सिस्टम से। अच्छा, उसके बाद जो अवेलेबल पानी है और जो पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ दूसरा मसला ये होता है कि वो लाइट जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। और जब 7-8 घंटे के लिए पंपिंग स्टेशंस पर लाइट के इलेक्ट्रिक्स बंद कर देता है और वो जिम्मेदारी डाल देता है कि जी ये टेक्निकल फॉल्ट है, वाटर बोर्ड का फॉल्ट है, ये है वो है, और 7-8 घंटे, तो जब जो कराची को पानी सप्लाई किया जा रहा है वो लाइनों में पहुंचने तक 8 घंटे लगते हैं। लेकिन सादिया के इलेक्ट्रिक शौकिया तो बिजली नहीं बंद करता होगा,
دوسرے آپ لوگ بیٹھ کے سارے ادارے مل کر ایک اس مسئلے کا حل نکالیں گے، ہم تو یہ امید رکھتے ہیں. دوسرے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پانی کم ہے، لیکن ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی، ٹینکر کے ذریعے پانی تو لوگوں کو مل جاتا ہے، وہ پانی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے، وہ کیسے مل جاتا ہے؟ دیکھیں مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بالکل سرکاری اعداد و شمار ہے. جبھی K4 کا جو منصوبہ ہے جو اب فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، ہم زور دے رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد پورا کیا جائے تاکہ 280 MGD پانی ایڈ کیا جائے. پھر جو میئر کراچی کام کر رہے ہیں واٹر بورڈ کے تھرو، جو ہب ریور کی نئی لائن ڈالی جا رہی ہے جس سے اس وقت 50-55 MGD پانی آتا ہے، تو وہ 100 MGD پہ گورنمنٹ آف سندھ یا KMC اس پہ کام کر رہی کہ وہ لے جائیں. شارٹیج کم. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہائیڈرنٹس پہ پانی ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے، دیکھیں ہائیڈرنٹس کا ایک کوٹا ہے جو ان کو ملتا ہے، شہر کو سپلائی کیا، کیونکہ کراچی شہر میں کوئی بھی یہ بات کرے، کراچی شہر میں پانی کا شارٹیج ہے. جو ہم تو اس معاملے پر فیڈرل گورنمنٹ کو انگیج کیے ہوئے ہیں کہ جی کراچی کا پانی کا کوٹا بڑھایا جائے. لیکن جو جماعتیں فیڈریشن میں بیٹھی ہوئی ہیں لائک MQM جو بہت شور کرتی ہیں، پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو ضرور آتی ہیں، لیکن وہ آن اے سیریس نوٹ فیڈرل گورنمنٹ سے اس بارے میں بات نہیں کرتی. اس کے ہاں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اور دین اگین پھر اگر ہم اس طرف جائیں گے تو یہ تو پھر ایک بلیم گیم کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. JDM گورنمنٹ میں تو آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، ساتھ ہی وزارتیں بھی تھیں آپ لوگوں کے پاس. پانی کی بات آپ کی، پانی کی بات پوائنٹ نوٹڈ. آپ نے کہا پانی کی شارٹیج ہے. ہم چلے ترقیاتی کاموں کی طرف آ جاتے ہیں، سیوریج لائنز کی طرف آ جاتے ہیں. نیپا، سبزی منڈی اور یونیورسٹی روڈ، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ سچویشن ہے. مسافر بس گڑھے میں گر گئی، نقصان ہو سکتا تھا، جانی نقصان ہو سکتا تھا. اور یہاں پر ہر کوئی 1-2 مہینے بعد یہاں پر کبھی سیوریج کا مسئلہ نکل آتا ہے، کبھی لائن پھٹ جاتی ہے. آپ کے پاس بھی معلومات ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے کہ مسئلہ چل کیا رہا ہے یہاں پر ان 3 علاقوں میں خاص طور پر؟ دیکھیں وہ ظاہر سی بات ہے، دا موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کا، جس میں وہ ترقیاتی کام جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے اس پر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہے. کراچی میں پرانی واٹر اینڈ سیوریج کی کوئی 50 سال پرانی انڈر گراؤنڈ لائننگز ہوئی ہوئی ہیں. جب وہ کھدائی کرتے ہیں، بالکل آپ کے جو رپورٹر کی بات ہے کہ کوارڈینیشن سے ہونی چاہیے، جو کہ شاید نہیں ہے اداروں کے درمیان. بالکل یہ بات صحیح ہے، اس سے میں بالکل کوئی انکار نہیں کروں گی کہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے. جب کھدائی جب نئی کوئی کھدائی کی جاتی ہے شہر میں تو واٹر اینڈ سیوریج والوں کو وہاں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نیٹ ورکنگ کیسے ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں مطلب میں یہ بلیم ڈالوں کہ سعدیہ ابھی تو جو حالات ہیں تو ہنگامی طور پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ پانی یہاں سے نکالا جا سکے؟ ٹریفک ربا دبا ہو جائے، آپ ان ٹچ ہوں گی، ان ساری کوارڈینیشن آپ کی ہوگی سب کے ساتھ؟ جی واٹر بورڈ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، اور جو ہے کہ فوری طور پر اس روڈ کو میں جہاں پانی سیوریج کا یا پینے کا جو بھی لائن کا ڈیمیج ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. لوگوں کو روانی میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو وہ ترقیاتی کام کی وجہ سے بہت تکلیف ہے. اب آپ کہیں گی کہ جی آپ پچھلی گورنمنٹ پہ بات کریے، اگر کیئر ٹیکر آج ہم یہ منصوبہ ہم کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ مکمل ضرور کر لیتے، اگر جب وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس میں 10 مہینے کام روکا جس کی وجہ سے اس کے منصوبے کی ایسکیلیشن ہوئی، پرائس میں بھی ایسکیلیشن ہوئی اور لوگوں کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ کام بالکل بند ہوا. اور کام جب دوبارہ ریسٹارٹ کیا اس کو تقریباً 1.5 سال لگا کہ دوبارہ کام جو ہے اس پیس پہ آئے اور تیزی سے کام کیا جائے. شرجیل انعام میمن صاحب جن کے انڈر یہ پروجیکٹ ہے وہ اس پہ آپ کو پتا ہے آئے دن میٹنگ کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جو ٹارگیٹڈ ٹائم ہے اس سے پہلے یہ منصوبہ پورا کیا. لیٹس سی. تھینک یو سو مچ سعدیہ صاحبہ. اور اگر بجلی نہیں آ رہی تو یہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے،
پانی نہیں آ رہا تو یہ کراچی کارپوریشن والوں کا مسئلہ ہے، اور اگر ترقیاتی کام وقت پہ مکمل نہیں ہو رہے تو یہ وفاق کا مسئلہ ہے، سندھ گورنمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں جی، آئی ہوپ کہ اب یہ تمام تر مسائل جو ہیں وہ جلد از جلد ان کے اوپر کام کیا جائے، اور جو ہمارے عوام ہے، جو ہمارے عام شہری ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ پی ایس ایل 10 کے شاندار اختتام پر آپ کہہ رہے ہو ایک دم سے پی ایس ایل پہ کیسے چلے گئے، بڑی اچھی اپڈیٹ ہے۔ اس لیے ہمیں ظاہر ہے پوری پی ایس ایل کی مینجمنٹ، پی سی بی کی مینجمنٹ، جو فرینچائز ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہماری فورسز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو ہماری سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایونٹ سکسیسفل رہا، اور عوام کا تو شکریہ ہے ہی ہے، جو کل آپ نے دل خوش کیا ہے نا۔ چلیے جی، اسپیشلی پلیئرز ہمارے اور فورن پلیئرز۔ یس، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اسٹے رائٹ ہیئر ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ کچھ سٹوریز ہیں وہ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ لاہور کی بات اگر کی جائے تو لاہور میں ٹریفک کے سخت قوانین کے نفاذ کے بعد پولیس کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور میں اب جو ہے وہ جرمانے چلان نہیں ہوں گے، اب وہاں پر سیدھا ایف آئی آر ہوگی۔ لاہور پولیس نے پچھلے 10 دنوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر نہ صرف جرمانے کیے بلکہ 4500 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ون وے ٹریفک پر سخت ایکشن لیا گیا ہے اور 2300 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ نمائندہ بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں۔ تو بابر ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ای چلان ہے، ای چلان میں اب سرکاری جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ اب تک جو 73 محکمے ہیں سرکاری، ان کی تقریباً 3896 جو ڈیفالٹر گاڑیاں جو ای چلان کئی مرتبہ کر چکی ہیں ان کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کا جرمانہ جو ان سے حاصل کرنے کے لیے سی ٹی او لاہور نے ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ اب گزشتہ 10 دنوں میں لاہور میں جو ٹریفک کی خلاف ورزی سنگین کی گئی ہے اس میں تقریباً 4500 کے قریب جو افراد ہیں انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ ون وے کی خلاف ورزی کرنے پر تقریباً 2300 کے قریب افراد ہیں انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا ہے کہ ٹریفک کو معمول پر لانے کے لیے ہر وہ اقدام کریں گے جس سے ٹریفک معمول پر آ سکے، کیونکہ جرمانے تو کیے جا رہے ہیں، ریونیو تو بہت زیادہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں اور مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے پر سب سے زیادہ جو سنگین خلاف ورزی ہے وہ ون وے کی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات بھی ہوتے ہیں اور ٹریفک میں خلل بھی پڑتا ہے اور کئی قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں۔ اس لیے جو سی ٹی او لاہور ہے انہوں نے اقدام کیا ہے، پہلے موٹر سائیکلوں کے لیے ایک علیحدہ لین بنائی گئی تھی کہ موٹر سائیکلیں اس طرف چلے گی گرین لین میں، لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کون سا نیا پروجیکٹ لایا جاتا ہے جس سے ٹریفک کو مزید کنٹرول کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے بابر، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، 18 ایک اور خبر بھی آگے شیئر کر لیتے ہیں کہ اب شامل کرتے ہیں بلوچستان سے ایک اچھی خبر۔ وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے زرعی شعبے کی بڑی کامیابی ضلع لورالائی میں پیدا ہونے والے زیتون کے تیل نے امریکہ میں عالمی مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے جی۔ یہ اعزاز نہ صرف مقامی کاشتکاروں کی محنت کا اعتراف ہے بلکہ صوبے میں زیتون کی کاشت کے روشن مستقبل کی نوید بھی ہے۔ کتنے زرخیز ہیں ہمارے بلوچستان کی بالکل، اور زرعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ زمینداروں کو زیتون کی کاشت کی جانب راغب کر کے پیداوار کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایسا ہوگا تو پھر اس سے روزگار کے بھی مزید مواقع مل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کیونکہ بہت ڈیمانڈ ہے دنیا بھر میں آلیو آئل کی تو زر مبادلہ بھی بہت زیادہ اس سے کمایا جا سکتا ہے۔ یہ آلیو آئل جو ہے یہ کون سا والا؟ نہیں یہ کوکنگ ہے، یہ فار جو ایڈیبل آلیو آئل ہے یہ، اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے بھائی، اور ہمیں بھی بلوچستان سے منگوانا چاہیے، بالکل منگوانا چاہیے۔ چلیں جی، ہم یہاں پر اپنے پروگرام کو کرتے ہیں ختام پذیر۔ آپ سے بہت اچھا لگا آج ملاقات کر کے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور پاکستان زندہ باد۔